अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड रीडर्स माय यूट्यूब चैनल बेस्ट नावल हब में आपकी होस्ट हामिसा फातिमा नावल लेकर आई हैं इश्क से आगे। मुकम्मल नावल है लिसनर्स, बहुत ही रोमांटिक, हार्ट टचिंग, इमोशनल, रोमांटिक बोल्ड नावल है लिसनर्स। अपने कमेंट्स लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक शेयर हो सके। आज के एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रही है और रोमांटिक भी होने जा रही है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बढ़ते हैं आज के एपिसोड की जानिब। शायद इतने सालों से खुद पर चढ़ाए हुए खोल ने उनको बेहिस बना डाला था। वो चाहते हुए भी किसी के करीब नहीं हो पाते थे। उनके अंदर शायद किसी को भी खुश रखने की सलाहियत ही नहीं थी। वो यानी जैद मुराद, जिनका शुमार बिजनेस ब्रिटिश कोलंबिया की कुछ बड़े बिल्डर्स में होता था, जिनकी शोहरत न सिर्फ कनाडा बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर पूरी दुनिया में थी। वे कामयाब बिजनेसमैन थे जिनकी ज़िंदगी घड़ी की सुइयों के साथ चलती थी। उनकी ज़िंदगी का वाहिद मकसद काम 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 और सिर्फ काम था। वो एक इंसान से मशीन बनते जा रहे थे। सारे रिश्ते होते हुए भी उनकी ज़िंदगी तन्हाई का शिकार हो चुकी थी, क्योंकि वो खुद के गिर्द बनाए हुए खोल में सिमट कर रह गए थे और किसी को उनके करीब आने की इजाज़त न थी। वो हर किसी से एक हद और फासला रख कर बात करते थे। उनके स्पार्ट चेहरे को देखकर वैसे भी किसी की हिम्मत होती नहीं थी उनसे कुछ बोलने की, मगर कौन जानता था कि दुनिया के सामने पत्थर बने इस शख्स के दिल में कितनी महरूमियाँ, कितने दर्द और कितने पछतावे थे। सबके सामने बेहिस और संगदिल बने जैद मुराद को माजी को कौन कौन से पछतावे डसते थे। इन महरूमियों को बदला अपने साथ खुद से जुड़े हर शख्स से ले रहे थे। इस बदले की जद सबसे ज़्यादा उनकी खिदमत गुजार बीवी सालिहा आती थी, जिनको उन्होंने हमेशा सर्दमहरी ही से मार दी थी, कभी मजबूरी में और एक गलती सज़ा, और जिस पर वो खुद ही बराबर के शरीक थे। कभी उनको दिए जा रहे थे, मगर दिल से वो उनकी कदर करते थे कि उनकी वाशवार बीवी थी, जिनके लिए उनकी हर बात हुक्म का दर्जा रखती थी। उनकी खामोशी, अतात, फरमाबरदारी ने जैद मुराद को अपना गर्विदा बना लिया था। कभी जैद मुराद उनको बेहद पसंद भी करते थे और उस वक़्त उनकी शरीक सिर्फ बनती तो अपनी सारी वफाएं कब की उनके नाम कर चुके होते, मगर हालात उन्हें किसी और राह का मुसाफिर बना दिया था। किसी के इश्क में इतने डूब चुके थे कि फिर इनको किसी से कोई सरोकार न रहा और वो सिर्फ उनके होकर रह गए। और वो हस्ती कोई और नहीं, उनकी अजीज़ जान बीवी शफा मुराद थी, जो दिल में उनकी बेवफाई का गम लिए उनसे नाराज़ ही इस दुनिया से चली गई थी, बिना इनसे कोई शिकायत किए, बिना उनकी कोई वजाहत सुने। बस खामोशी से उनसे हमेशा के लिए रूठ की थी, उनको अकेला छोड़ गई थी, कभी ना वापस आने के लिए। और उनकी सज़ा वो तभी से भुगत रहे थे। गाने के बोल फुल वाले में पूरे रूम में गूंज रहे थे। सामने बेड पर नीम दराज वो मुसलसल दीवार पर मौजूद उस तस्वीर को देखता शिद्दत से एक एक बोल महसूस कर रहा था। ये सॉन्ग उसके जज्बात की मुकम्मल तर्जमानी करता था, इसलिए उस सॉन्ग को बार बार सुनता था। इस वेल फर्निश्ड जदीद सहूलतों से आरास्ता बड़े से बेडरूम में स्टाइलिश और महंगा तरीन फर्नीचर, इम्पोर्टेड शो पीसीज और पेंटिंग, हर चीज़ के इसके मकीन के ज़ोक का मुँह बोलता सबूत थी। इसके अलावा बेड के ऐन सामने वाली दीवार पर मौजूद वो तस्वीर देखने वालों की आंखों को हैरान करती थी, जिसने तकरीबन दीवार को आधे से ज़्यादा कवर किया हुआ था। वो एक बेहद खूबसूरत कमसिन लड़की का पोर्ट्रेट था, जो किसी माहिर मुसव्विर के फ़न का कमाल थी। छोटे छोटे इसी लड़की के मुख्तलिफ पोज, जिनको जोड़कर लड़की को एक मुकम्मल हंसता हुआ पोर्ट्रेट तैयार किया गया था, इतना खूबसूरत और जानदार था कि कमरे की खूबसूरती में इससे चार चांद लग गए थे। इस पोर्ट्रेट को उसने बहुत दिल से बनवाया था। वो उसकी हर अदा को हमेशा के लिए महफूज रखना चाहता था। ऐसा ही वो इसका दीवाना था और उसकी ज़िंदगी में बाहर बनकर आई वो लड़की जाते जाते उसकी ज़िंदगी को हमेशा के लिए हज़ा के हवाले कर गई थी। वो जो उसकी मोहब्बत की दीवानी, जुनून और उसका इश्क थी, उसके दिल की धड़कन बनकर रहती थी और उसको छोड़कर जा चुकी थी, और उसके बिना वो एक जिंदा लाश बन चुका था। वो हंसना, मुस्कुराना, खुश होना भूल गया था और उसके सारे एहसासात उसके साथ ही ले गई थी, सिवाय खुद के यादों और इश्क जो लहू बनकर उसके रगों में दौड़ रहा था। वो जीना नहीं चाहता था, हाँ वो उसके बिना मर जाना चाहता था, मगर वो जी रहा था, वो जिंदा था, सिर्फ उसे एक बार देखने की आस में, इससे एक बार मिलने की आस में और एक बार फिर से उसके वापस आने की आस में। अब वो उसके चेहरे को देखते हुए आंखें बंद कर चुका था, जैसे आंखों के रास्ते उस दिल को उतार रहा हो, जहाँ उसके सिवा कोई ना उसे देखने वाला हो। वो आंखें मूंदे उसकी तस्वीर में खोया था, ख्यालों की हंसी दुनिया में जहाँ वो उसके साथ थी। सॉन्ग एक बार फिर से शुरू हो चुका था। जो उसने चौंक कर आंखें खोली, अतराफ में देखा तो ख्यालों में उसके साथ हर जगह मौजूद वो लड़की अब कहीं नहीं थी। हाँ, वो उसकी नज़रों से दूर थी और उसका पहलू जो कभी उसके वजूद में आबाद रहता था अब खाली था।
اس کی بیوی اس کے آس پاس نہیں تھی، نہ جانے کہاں تھی، کیسی تھی، کس کے پاس تھی، اس کے خیال سے ہی اس پر دیوانگی سوار ہو چکی تھی۔ اس نے جنونی انداز میں پاسٹر کی ٹیبل کو دیکھا اور اس پر موجود چیزوں کو اٹھا کر زمین پر پھینکنا شروع کر دیا۔ اب وہ اٹھ کر کھڑے ہوا اور اس کے بعد ایک ہاتھ آتے کمرے میں موجود ہر چیز کو وہ توڑنا جا رہا تھا۔ کچھ دیر پہلے نفاست سے اس سجے کمرے کا اب حشر ہو چکا تھا۔ روم میں اب سوائے اس تصویر کے کچھ بھی چیز بچی نہیں تھی جو اس کے جنون کی نظر نہ ہو۔ اب بچ گئی تو کیونکہ ایک بار پھر نظر پورٹریٹ پر پڑ چکی تھی۔ ہاتھ میں موجود اپنے فوٹو فریم کو دور پھینکتا ہوا اس کے سامنے جا کھڑا ہوا اور اس کو دیکھتے ہوئے اس کا دل دوبارہ ماتم کنا تھا۔ کیوں میرے ساتھ کیا آپ نے؟ کیوں آپ مجھ سے جدا ہوگی؟ کیوں مجھ سے بنا کچھ کہے چلے گی؟ کیوں؟ دل کا درد اب برداشت سے باہر ہو چکا تھا۔ اب وہ زور زور سے چیختے ہوئے دھیرے دھیرے فرش پر بیٹھا جا رہا تھا۔ دھاڑے مار کر روتے ہوئے وہ مسلسل بس ایک ہی جملہ بول رہا تھا، مائی لٹل اینجل پلیز کم بیک۔ حالب اور عادی اس وقت کچن میں کھڑے رات کا کھانا بنانے کی تیاری کر رہے تھے۔ پورا کچن اس وقت ایسے بکھرا پڑا تھا جیسے یہاں کی ابھی جنگ لڑی ہو۔ رحیم یار اب تو کہاں جانے کی تیاری کر رہا ہے، پلیز یہ تھوڑے برتن دھو دینا۔ وہ کمینہ تو سر منہ لپیٹ کر ناراض محبوبہ بنا اندر پڑا ہوا ہے۔ عادی نے آٹے سے تب آزمائی کرتے ہوئے جیکٹ ہنستے ہوئے رکیم سے کہا تھا، سوری باس، ممی نے اپنی کزن کے لیے کچھ سامان بھیجا ہے، مجھے ان تک پہنچانا ہے، روحان کے لیے شاپنگ کرنی ہے اور تو ساتھ ساتھ وہ بھی نپٹا لوں گا۔ رکیم نے صاف ہری جھنڈی دکھاتے ہوئے کہا، تو کل ہمارے ساتھ چلنا نا، ہم نے بھی تو شاپنگ کرنی ہے۔ عادی نے ایک بار پھر اس کو روکنا چاہا، نو وے، آئی نیڈ سم فریش ایئر یار، کل میں تم لوگوں کے ساتھ کچھ بھی سکون نہیں لے پاؤں گا، ویسے بھی مجھے روکنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ میرا اس وقت کام کرنے کا کوئی موڈ نہیں ہے، ابھی کچن میں تم دونوں کی ڈیوٹی ہے تو بہتر ہوگا کہ اپنا کام خود کرو۔ اب جھک کر جوتے پہنتے ہوئے بولا تھا، پھر اٹھ کر ایک تائرانہ نظر کچن پر ڈالی۔ عادی آٹا گوندنے کے بعد کٹنگ بورڈ پر سبزیاں کاٹتے حالب کی طرف کرتا ہوا اسٹینڈ سے روٹیوں کا توا نکال رہا تھا، تو شاید بھول گیا کہ گھٹیا انسان، دوپہر جب تیری اور اس کمینے کی باری تھی تو تم دونوں کا پھیلایا ہوا گند کھانے کے بعد ہم نے ہی سمیٹا تھا اور بعد میں سب کے لیے کافی بھی بنائی تھی۔ حالب بھی عادی کو ساتھ دیتے ہوئے رکیم کو جتاتے ہوئے کہا، پر میں نے تو نہیں کہا تھا نا، یہ تو اس ڈیشنگ کمینے نے لاچار بکاریوں جیسی صورت بنا کر تم دونوں کو اپنے بناوٹی دردوں کے قصے سنا کر اپنے حصے کا کام کروایا تھا کیونکہ کچن اس نے سمیٹا تھا۔ رکیم نے کمرے سے منہ نکال کر نکلتے فہم کو دیکھ لیا تھا، اس لیے اس کی شان میں کچھ معزز القابات اضافہ کرتے ہوئے بولا تھا۔ فہم نے آگ برساتی نظروں سے رکیم کو دیکھا اور کچھ ہی قدموں کا فاصلہ اچھلتے ہوئے عبور کرتا ہوا رکیم کی گردن کو ایک بازو میں دبو چکا تھا، دوسرے ہاتھ میں اس کا بازو مروڑ کر کمرے سے لگاتا ہوا بولا، اب بول کیا بکواس کر رہا تھا؟ چھچورے انسان، ڈیشنگ کمینہ کس کو کہہ رہا تھا اور لاچار بیکاری کون؟ فہم نے رکیم کی گردن پہاڑ کا بڑھاتے ہوئے کہا تھا، میں نے کچھ نہیں کہا، یہ دونوں ہی دوپہر کچن کو سمیٹنے کا احسان جتا رہے تھے۔ رکیم پھچی آواز میں دونوں ہاتھوں سے ان کا بازو ہٹانے کی کوشش کرتا ہوا بولا، صبح تم تینوں نے مجھے بینچنگ بیگ سمجھ کر اتنی دھلائی کی کہ اب میرے دو درد تمہیں مصنوعی نظر آ رہے ہیں بغیر تو؟ فہم نے رکیم کو خود سے دور جھٹکتے ہوئے کچن میں کھڑے عادی اور حالب کو گھورتے ہوئے کہا، ہاں تو کیا ضرورت تھی اپنی یہ گزبر لمبی زبان اس لڑکی کے سامنے بنا سوچے سمجھے ہلانے کی؟ تیری عادت کی وجہ سے کتنا ایمبیرسمنٹ فیل کیا میں نے اس کے سامنے۔ عادی کچن سے باہر نکل کر فہم کے سامنے کھڑا ہو کر ہاتھ نیچا کر کے لڑکا عورتوں کی طرح بولا تھا، تو مجھے کوئی الہام نہیں ہوا تھا کہ وہ عربی صورت والی سنو وائٹ پاکستانی نکل آئے گی، میں تو اس کنگ فوڈ پانڈا کی سیٹنگ کروانے کے چکر میں تھا۔ حالب کے مارشل آرٹ کے شوق کی وجہ سے اس کو کنگ فوڈ پانڈا کہتا تھا اور جس پر وہ ہمیشہ چڑ جاتا تھا، اب بھی وہ تپ چکا تھا، اس لیے کچن کاؤنٹر کے پیچھے اس نے پاس پڑے بیلنس سے تاک لگا کر فہم کا نشانہ لیا جو بدقسمتی سے واپس کچن کی طرف گھومتے ہوئے عادی کے سر پر ٹھا کر کے لگا اور اسے رات میں سورج کی دیدار کرا گیا تھا۔ وہ سر پکڑ کر کراتے ہوئے بیٹھ گیا تھا اور سر کو ٹٹولتے ہوئے خود کو یقین دلا رہا تھا کہ سر کہیں سے پھٹا نہیں۔ اب اس نے اسے سر اٹھا کر حالب کو دیکھا اور جھک کر وہیں بیلن دوبارہ ہتھیار کے طور پر اس نے اٹھا کر اس کی طرف بڑھانے لگا۔ دیکھ عادی، یہ ڈیشنگ کمینے کو مار رہا تھا، غلطی سے تجھے لگ گیا۔ دونوں ہاتھ اپنے بچاؤ کے لیے آگے کی طرف کیے اور حالب بولتے بولتے اوپر کچن کی دوسری سائڈ سے باہر نکلتا ہوا بولا۔ اب وہ اچھل کر سامنے کھڑے دانت پیستے ہوئے نکالتے ہوئے
فہم کے پیچھے پیچھے چھپنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا اور اس کو ڈھال کے طور پر کندھوں سے پکڑ لیا تھا، کیونکہ عادی کے ارادے نیک نہیں لگ رہے تھے۔ وہ مسلسل خونخوار نظروں سے گھورتا ہوا اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ غلطی سے بھی پرفیکٹ نشانہ لگایا تو نے تو میرا سر نہیں کھلا، مگر فکر نہیں کر، میں آج تیرا سر ضرور اس بیلن سے کھولوں گا۔ عادی اس کو دھمکاتے ہوئے ان دونوں کے سر پر پہنچ چکا تھا۔ غالب اس سے بچنے کے لیے ادھر ادھر بھاگ کر کوئی جا پناہ ڈھونڈ رہا تھا۔ عادی نے جھٹ کر بھاگتے ہوئے غالب کو ایک ہاتھ سے پکڑ کر دوسرے ہاتھ میں پکڑا بیلن زور سے اس کے کندھے پر مارنا چاہا، مگر غالب اس کا ہاتھ جھٹک کر ایک بار پھر پیچھے سے بھاگتے ہوئے بچ گیا تھا۔ اب تو عادی کا دماغ جیسے گھوم چکا تھا۔ وہاں پکڑ اس کو کنگ فونٹ پاڑا کو، اس نے زور سے چیختے ہوئے سامنے صوفے پر کھڑے انجوائے کرتے ہوئے وہاں سے کہا، جس نے صوفے سے پیچھے کی طرف کود کر باز سے بھاگتے غالب کو دبوچ لیا تھا۔ گڈ 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 میرے شیر، ایسے ہی پکڑ کر آ کے اس نشانے باز کی اولاد کو کہتے ہیں۔ عادی نے کھڑے کھڑے ہی دور سے بیلن سامنے جانب غالب کی طرف پھینکا، جو تیزی سے جھک کر بیلن سیدھا فہم کے منہ پر لگا تھا۔ وہ درد سے بلبلا کر غالب کو چھوڑتا ہوا اپنے منہ کے بل پریشان ہادی اور غالب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور تیزی سے فہم کے پاس پہنچے، جو اب تک اپنا منہ پکڑے خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ فہم کیا ہوا میرے بھائی، زور سے لاگی کیا؟ ادھر دیکھ، ایسا کیوں بیٹھا ہے؟ عادی نے ہمدردی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا تھا۔ ادھر دیکھ تو یار، کیا ہوا، تیری بولتی کیوں بند ہوگی؟ غالب نے اس کے منہ سے ہاتھ ہٹا کر چہرے کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، جہاں اس کی تھوڑی کے اوپر حصے پر نازک ہڈی پر اور سیدھی آنکھ کے ذرا اوپر نیل پڑ گئے تھے۔ فہم سکون سے کپڑے جھاڑتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے ایک نظر عادی اور غالب کو دیکھا تھا، جو اس کے ساتھ ہی کھڑے ہو گئے تھے۔ ان دونوں کو دیکھتے ہی فہم نے زور سے گھٹنا سیدھا کیا اور کھڑے غالب کے پیٹ پر مارا اور الٹے ہاتھ کا ایک پنچ دوسری طرف کھڑے عادی کے منہ پر مارا، اور ایک بار پھر وہ تینوں چیختے ہوئے چلاتے ہوئے ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو چکے تھے، جبکہ کافی دیر پہلے رقیم چپ چاپ ان دونوں کو ایک دوسرے سے الجھتا ہوا چھوڑ کر جا چکا تھا۔ شاپنگ مال میں کے جینٹس ڈپارٹمنٹ میں گھومتے ہوئے وہ اپنی آدھی سے زیادہ شاپنگ کمپلیٹ کر چکا تھا۔ روحان کی دی ہوئی لمبی سی لسٹ نپٹا کر اب ڈیڈ کے لیے اپنی پسند سے کچھ خریدنا چاہتا تھا۔ ڈیڈ کو واچز کا بہت شوق تھا، وہ ان کے لیے ایک اچھی سی واچ خریدنا چاہتا تھا، اس لیے اب وہ کپڑوں کے اسٹور سے نکل کر تھرڈ فلور پر بنے سوئس واچ کے مشہور برانڈ شو روم جا رہا تھا۔ ایکسیلیٹر سے اوپر جاتے ہوئے اس کی نظر برابر والی سائڈ سے نیچے ہوتے ہوئے ایکسیلیٹر پر پڑی تھی۔ وہاں ایک بے حد لمبے گولڈن باؤن بالوں والی لڑکی پیٹھ موڑے کھڑی تھی۔ اس کے بال اس کے گھٹنوں تک تھے، لمبے بال رقیم کی کمزوری تھی، اس لیے اسے لمبے بالوں سے عشق تھا۔ وہ اس لڑکی کے بالوں کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا، پر ایک بات اس کو کافی عجیب لگ رہی تھی کہ یہاں اس مادر پیدر آزاد ملک کے ماڈرن کلچر میں بھی وہ کبھی بھی یہ چیز ایکسپیکٹ نہیں کر سکتا تھا۔ اب تو پاکستان میں بھی لڑکیاں لمبے بال پسند نہیں کرتی، کیونکہ فیشن میں ان نہیں تھے، تو یہاں یہ کون تھی جو آؤٹ آف فیشن ٹرینڈ کو پھلگا رہی تھی؟ اس کو پتہ نہیں چلا کہ کب وہ تھرڈ فلور سے جلدی 2 سیڑھیاں پھلانگتا ہوا نیچے سیکنڈ فلور پر اس لڑکی کے پیچھے پہنچ چکا تھا۔ جہاں وہ لڑکی جا رہی تھی اس کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا۔ وہ خود اس کو خود پر حیرت ہو رہی تھی کہ وہ یہاں کام چھوڑے ہوئے ایک لڑکی کا پیچھا کر رہا تھا۔ ایسا اس نے اس سے پہلے کبھی نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ چاروں بے حد ہینڈسم اور گڈ لکنگ تھے۔ وجاہت ان کو ورثے میں ملی تھی۔ اپنی وجیب پرسنالٹی اور لڑکیوں کے اپنی طرف اٹریکشن سے وہ بخوبی واقف تھے، اس لیے کافی حد تک مغرور بھی تھے، اور اپنی طرف بڑھتے ہوئے کتنے ہی ہاتھوں کو ٹھکرا چکے تھے۔ جہاں جاتے لڑکیاں شہد کی مکھیوں کی طرح ان پر چپکتی، بلکہ ان کی ایک کلاس میٹ کا تو کہنا تھا کہ ان چاروں کو ایک ساتھ بھی نہیں رہنا چاہیے، کہ سلیکٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کون کس سے بڑھ کر ہے۔ فہم تھوڑا دل پھینک ضرور قسم کا تھا، مگر پھر بھی اب تک اس نے ان تینوں کی زندگی میں کسی لڑکی کا وجود نہیں تھا۔ وہ پوری طرح سے ون مین تھا، اور کسی کو بھی ابھی تک وہ اسپیشل ون نہیں ملی تھی، سوائے فہم کے، جس کو کل رات ہی اس کو شیرنی ملی تھی۔ وہ کبھی خود سے پیچھے نہیں گئے، مگر وہ آج یہ کام کر رہا تھا صرف ایک لڑکی کے بال دیکھ کر، بنا اس کا چہرہ دیکھے وہ صرف بالوں سے امپریس ہو چکا تھا۔ اب وہ لڑکی لیڈیز بیگز کے شو روم میں جا چکی تھی۔ اب اسے شاید اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس بھی ہو گیا تھا۔ اسے جھٹکے سے مڑ کر اپنے پیچھے سر جھکا کر چلتے رقیم کو دیکھا، اسی پر رقیم نے بھی سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور ساکت ہو گیا۔ اتنا مکمل بے داغ حسن بنا پلکیں جھپکائے اس کو دیکھتا جا رہا تھا، اور بے حد خوبصورت عربی چہرہ اور ہیزل گرین آنکھوں والی لڑکی تھی، جس کی گہری گہری جھیل سی آنکھیں اور چہرے کو جانا پہچانا سا لگ رہا تھا، جیسے پہلے اس چہرے کو دیکھ چکا ہو۔ پتلی کھڑی چھوٹی سی ناک اور بھرے بھرے گلابی ہونٹ، دہکتے ہوئے گلابی گال، سر پر اسٹائلش بلیک ہیڈ جس پر ایک سائڈ پر بلو ریبن بندھا ہوا تھا، کالا گرم لانگ کوٹ اور بلو لانگ اسکرٹ پہنے ہوئے تھی۔ اگر حاضر دماغ ہوتا تو ایک نظر میں دیکھتے اسے یاد آ جاتا کہ اس نے کہاں دیکھا تھا، مگر ابھی تک وہ بس اسے ٹک ٹک کی باندھے اسی کو دیکھتا جا رہا تھا، وہ جو پہلے اس کی موجودگی کو محسوس کر کے پلٹی تھی، اور اس کے
اس طرف خود کو دیکھنے سے خوفزدہ ہو گئی تھی۔ وہ اپنے ساتھ موجود اپنی دوست کا ہاتھ پکڑے پکڑے جلدی سے بھاگنے کے انداز میں آگے بڑھ کر لیفٹ سائڈ مڑ گئی تھی اور اس کے منظر سے ہٹنے پر وہ ہڑبڑا کر ہوش میں آیا۔ جس طرف وہ گئی تھی اسی طرف تیزی سے بھاگا تھا۔ لیفٹ سائڈ مڑتے ہی اسے لفٹ نظر آئی، شاید وہ اسی لفٹ سے نیچے گئی تھی۔ وہ بھاگتا ہوا سیڑھیوں سے نیچے پہنچا اور ادھر ادھر اس کو تلاش کرتے ہوئے اس کی نظر مین گیٹ تک کی جہاں وہ باہر جا رہی تھی۔ وہ تیز سے چلتا ہوا اس تک پہنچنا چاہتا تھا کہ سامنے سے آ رہے ایک بوڑھے آدمی کو دیکھ نہیں پایا اور اسے ٹکر لگنے سے بوڑھا نیچے گر گیا۔ بددماغ بوڑھے آدمی، اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر 2 منٹ میں اس پر چلا کر اب بوڑھے لوگوں کی عزت کرنے اور ان کی مدد کرنے اور ان کے کام آنے پر لیکچر دینا شروع کر دیا تھا، جو 15 منٹ تک جاری رکھنے کے بعد اس پر احسان کرنے والے انداز پر چھوڑ کر آگے بڑھ گیا تھا۔ اس دوران وہ بے چینی سے بار بار دروازے کو دیکھا جا رہا تھا۔ بوڑھے سے جان چھڑا کر وہ بھاگتا ہوا مین گیٹ تک پہنچا، متلاشی نگاہوں سے اس کو ڈھونڈتے ہوئے بار بار دائیں بائیں آگے پیچھے مڑتا ہوا چاروں طرف دیکھتا جا رہا تھا، مگر شاید وہ یہاں سے جا چکی تھی۔ ایک گہرا سانس لیتے ہوئے وہ مما ڈیڈ کے لیے کل ان تینوں کے ساتھ شاپنگ کرنے کا ارادہ کرتے ہوئے باہر پارکنگ میں موجود اپنی مشترکہ کار کی طرف بڑھ گیا تھا۔ کار میں سیٹ کے ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے وہ آنکھیں موند کر بیٹھ گیا تھا۔ بند آنکھوں کے پردے پر چھم سے 2 ہیزل گرین آنکھیں، سجا ڈرا سہما سا چہرہ اور گھنا گٹاؤں جیسے بال گھوم رہے تھے۔ سنڈریلا، اس نے بند آنکھوں کے ساتھ سامنے مسکراتے ہوئے اس کے نام تجویز کر بھی لیا تھا، پھر جھٹکے سے آنکھیں کھول کر سامنے دیکھا۔ او کاش، یہ کیا ہو رہا ہے مجھے؟ یہ لڑکی کیوں میرے حواسوں پر چھا رہی ہے؟ ریلیکس رکیم، ریلیکس، کچھ نہیں ہے، ابھی کچھ دیر میں اس کو بھول چکا ہوگا۔ ریلیکس بڈی اینڈ بی کام۔ گہری سانس سے وہ جلدی کچھ نہیں ہوا۔ وہ گہری سانس لیتا ہوا، اس سے باتیں کرتا ہوا، خود کو ریلیکس کرتا ہوا گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز سن کر وہ چونک کر دروازے کو دیکھنے لگا۔ آوازیں اب دروازے کے بالکل پاس سنائی دے رہی تھی۔ وہ تیزی سے کرسی پر پڑی اس لڑکی تک پہنچا۔ اس نے اسے اٹھا کر دائیں کندھے پر ڈال کر اسے جیسے ہی موڑا تھا، پولیس افیسرز تیزی سے اندر داخل ہوئے اور ان کے پیچھے ادھیڑ عمر سوٹیڈ بوٹیڈ مراد اور پریشان چہرے لیے 2 نوعمر لڑکیاں بھی تھیں۔ لڑکی کو چھوڑ کر مسٹر بیرام کریمی، ایک پولیس افیسر، ان کے سامنے کچھ گن تانے ہوئے تھا۔ اور نہیں، یہ میری ڈال ہے اور میں اس کو کہیں لے جانے نہیں دوں گا، کسی کو نہیں۔ وہ سرد لہجے میں بول رہا تھا اور اس کی آنکھوں سے عجیب سی وحشت اور دیوانگی چھلک رہی تھی۔ لڑکی کو چھوڑ دو اور ہمارے حوالے کر دو، ورنہ مجبوراً تمہیں شوٹ کرنا پڑے گا۔ افیسر نے ایک بار اس کو دھمکایا اور پیچھے مڑ کر آنکھوں سے ان دونوں مردوں میں سے ایک خفیف سا اشارہ کیا۔ بیرام دیکھو، تم اسے چھوڑ دو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ تم ابھی میری بات مان لو گے تو بعد میں تم جو کہو گے وہ کروں گا۔ اپنے باپ کی بات مان لو پلیز بیٹا۔ وہ ادھیڑ عمر مرد، جس کا نام شہرام کریمی تھا، ترکی کے ایک جانے مانے بزنس مین تھے، مگر اس وقت صرف ایک مجبور اور ناکام باپ تھے۔ نو وے ڈیڈ، آپ سب ٹرک کر کے مجھ سے میری ڈال چھین لو گے اور اب میں آپ کو ایسا نہیں کرنے دوں گا۔ وہ ان کی باتوں میں مزید سختی سے پکڑی سے بولا تھا، دیکھو بیرام، تم چپ چاپ میری بیٹی کو میرے حوالے کر دو، ورنہ یہ افیسر تمہیں گولی مار دیں گے۔ آپ کے دوسرے مرد نے آگے بڑھتے ہوئے، جن کا نام زہیب مراب تھا اور وہ اس لڑکی کے والد تھے، آپ سب اسے یہاں سے لے کر نہیں جا سکتے، نہیں لے کر جا سکتے مجھ سے میری ڈال کو کوئی نہیں چھین سکتا، کوئی نہیں چھین سکتا۔ یہ دیکھیے، اس گرم ویکس سے میں ابھی اس کو نہلانے جا رہا ہوں، اپنی ڈال کو سجانے جا رہا ہوں، مگر آپ سب مجھے ڈسٹرب کر دیا، مجھے اس ڈال سے کھیلنے نہیں دیا۔ اب دیکھو، وہ سو گئی۔ اس کی باتیں سنتے زہیب مراد کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک سرد لہر دوڑ گئی تھی۔ یہی حال دونوں لڑکیوں کا بھی تھا، جنہوں نے ایک نظر گرم کھولتے ویکس کو دیکھا اور اپنے بر وقت پہنچنے پر خدا کا شکر کیا۔ اب لڑکی کو کندھے سے اتار کر وہ سینے سے لگائے بیٹھ چکا تھا، کبھی اسے اپنے بازو میں چھپاتا اور کبھی جھک کر الگ کرتا اور اس کا چہرہ دیکھنے لگتا، پھر ایک نظر سامنے کھڑے لوگوں پر ڈالتا۔ وہ رک کر ایک بات بول رہا تھا۔ سر سے ہوڈی کا کیپ اتر چکا تھا، جس سے بال بکھر گئے تھے۔ ہر بات کو بار بار رپیٹ کرتا ہوا۔ اس وقت وہ سچ میں پاگل آ رہا تھا۔ کب سے خاموش کھڑے افیسر نے آگے بڑھ کر اس کے بازوؤں سے لڑکی کو نکالنے کے لیے جیسے ہی ہاتھ بڑھایا، اس نے زور سے افیسر کو اسی ہاتھ پکڑ کر دانتوں میں دبا لیا اور پوری طاقت سے دانت گاڑ دیے تھے۔ پل بھر میں افیسر کا ہاتھ لہو لہان ہو گیا، وہ درد سے تڑپ اٹھا۔ دوسرے افیسر نے تیزی سے آگے بڑھ کر گن کا پچھلا حصہ زور سے اس کے سر پر مارا، جس سے اس کے دانتوں کی گرفت پہلے والے افیسر کے ہاتھ میں ڈھیلی ہوئی تھی اور اس نے تیزی سے اپنا ہاتھ اس کے منہ سے کھینچ لیا اور دوسرے ہاتھ میں ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پر مارا۔ افیسر، باہر سے پولیس فورس کو اندر بلاؤ
اور ان آن ڈیوٹی پولیس آفیسر پر اٹیک کر کے زخمی کرنے اور ساتھ ہی مسٹر مراد کی بیٹی کو کڈنیپ کر کے مینٹلی اور فزیکلی ہراس کرنے کی جرم میں اریسٹ کرو۔ پہلے آفیسر نے ہاتھ چٹ کر درد کر کراہتے ہوئے دوسرے آفیسر سے کہا، مسٹر کریمی، آپ کا بیٹا تھوڑا نہیں پورا پاگل ہے۔ اس جیسے انسان کو آپ نے اب تک باہر رکھ کر مسٹر مراد کی فیملی کو ہی نہیں شہر بھر کے لوگوں کو زندگی کے خطرے میں ڈال دیا۔ آئی ایم سوری، ہمیں اس کو اب اپنے ساتھ لے جانا ہوگا۔ اس کا باہر رہنا دوسرے لوگوں کے لیے خطرناک ہے۔ میڈیکل ایگزامن کے بعد جب یہ ثابت ہو جائے گا کہ یہ پاگل خانہ ہے۔ داخل ہوتے ہی پولیس سے کچھ اہلکاروں دوسرے آفیسر کو اشارہ کرتے ہوئے سامنے بہرام کریمی کو سختی سے پکڑ کر